बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। कल मैंने गुजारिश की थी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने के लिए लाइक और शेयर किया करें, और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। तो काफ़ी लोगों ने फ़कीर की इस दावत पे लब्बैक कहा है, उनका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु फ़िद्दारैन व अहसनल जज़ा। आप और हम एक ही टीम के रुकन हैं, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस्लाम की बालादस्ती निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफाज चाहते हैं, दीन का गलबा चाहते हैं, अदल व इंसाफ की फराहमी चाहते हैं, पाकिस्तान में गुर्बत का ख़ात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान के हर बच्चे तक तालीम, हर बच्चे को सेहत, हर मरीज़ को सेहत तंदुरुस्ती चाहते हैं कि उनको इलाज की सहूलतें हों। और यही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने हमें जो दीन और निज़ाम अता फरमाया है, ये सारी ज़रूरियात वही पूरी करता है। बड़ा वाक़या दुनिया में जो एक बहुत बड़ा हजूम, बहुत बड़ा इज्तिमा, बहुत बड़ी गैदरिंग आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के जनाजे के लिए 28 फरवरी को अमरीकनों ने हमला करके आयतुल्लाह ख़ामेनी पे हमला करके उन पे, उनके कुछ जर्नैलों पे, फिर ईरान पे हमला कर दिया। तो वो पहले हमले में ही शहीद हो गए, और उस वक्त से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5वां 6ठा महीना है। ईरानी इंतज़ार कर रहे थे कि कोई मौका बने, कुछ जंग बंद हो, कोई सुलह सफाई हो, तो हम अपने सुप्रीम कमांडर का जनाजा और उसकी आखिरी तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद करें। तो उन्होंने ये जुलाई का पहला हफ्ता इसके लिए मुंतखब किया था। इसमें दुनिया भर के लीडर थे, ख़ासकर पाकिस्तान, सऊदी अरब और दुनिया जहान से लोग आए हुए थे। बड़ा इज्तिमा था। ट्रंप ने बड़ा इज्तिमा था, और ज़ाहिर है जो मानने वाले हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी के या उस रजीम के, वो बहुत सारे अशकबार थे। आयतुल्लाह ख़ामेनी कई सालों से, को 20, 40, 45, 46 साल से वो सुप्रीम कमांडर भी हैं और उनके रूहानी पेशवा भी हैं। तो लोग भी जो उनके हामी हैं, फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, जो उनके हामी हैं वो उनसे टूट के मोहब्बत करते हैं। और कुछ तबका वहाँ हर जगह ही होता है, कुछ तबका उनका मुखालिफ भी है, जिससे अमेरिका ने हुकूमत तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया, उनसे जुलूस निकलवाए और प्रोपेगंडा किया। उसमें ज़्यादा इसराइली एजेंट थे। बहुत बड़ा अफसोसनाक, मैं बचता हूँ इसको कहने से, यहाँ हर बात को फ़िरका वाराना रंग दे दिया जाता है। एक तबका ऐसे ही मिनट में नाराज़ हो जाता है। आप वो बड़ों को जिन पे ज़ुबान बंद रखनी चाहिए उनको भी भौंकते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात छोटी सी भी कर दें तो नाराज़ हो जाते हैं। दिल बड़ा किया करें। इस तबके में चले मैं ईरानी कह लेता हूँ। बदकिस्मती है कि ईरानियों में जहाँ बहुत सारे वफ़ादार हैं इस हुकूमत के, बहुत सारे गद्दार भी हैं। उन गद्दारों ने अपने लीडरों की लोकेशन दी, पहले कई जर्नैल मरवाए, फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी तक पहुंच गए। सब जो अंदर बैठे हुए गद्दार थे ना, काश जब ये दूसरा बड़ा हादसा हुआ ना, तो फिर हर बंदे ने कहा, उन्होंने कहा कितना अच्छा होता अगर ये पहले ही देख लेते अपने दाएं बाएं, और जिसे कहते हैं ना मंजी थले डंगोरी फेर लेंदे, कि हमारे दाएं बाएं को गद्दार तो नहीं बैठे हुए। वो जो अपने घर के गद्दार थे उन्होंने लोकेशन दी, एक दफ़ा भी, 2 दफ़ा भी, बहुत सारे बंदों का नुकसान उन्होंने करवाया। लेकिन मिन हैसल कौम जो है वो इस्लामी इनकलाब के साथ खड़ी रही। कई सालों से उन पर पाबंदियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, आने जाने पे, उनकी तिजारत पे, उनकी चीज़ें वो बाहर नहीं भेज सकते, को मंगवा नहीं सकते। उनका पैसा सारा बैंकों में मुंजमद किया हुआ है, कुछ पता नहीं कितने अरब डॉलर है। इसके बावजूद ट्रंप कहता है मैं हैरान हो गया
میں تو سمجھتا تھا، اور بلکہ خود ہی اس نے مانا کہ مجھے غلط انفارمیشن یہ دی گئی تھی. کس نے دی تھی؟ ظاہر ہے نیتن یاہو نے دی تھی کہ اس رجیم کے قوم، ایرانی قوم زبردست مخالف ہے، 2-4 جلوس نکلوائیں گے تو ساری قوم باہر نکل آئے گی. لیکن ٹرمپ کہتا ہے میں نے اتنا بڑا ہجوم روتا ہوا دیکھ کے میری رائے بدلی، کہ ایک تو اتنا بڑا ہجوم اکٹھا ہوا، اور دوسرا لوگ اس کے لیے رو رہے تھے. وہ اپنے لیڈر سے کتنا پیار کرتے تھے. ٹرمپ کو اس کا احساس اس لیے بھی ہوا ہے کہ ٹرمپ بڑے ملک کا صدر پاورفل صدر ہونے کے باوجود عوام اس سے نفرت کرتے ہیں. اس کی اس درندگی کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ اس نے غزہ میں قتل عام کروایا، غزہ میں خون بہایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، مریضوں کا، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا، عورتوں کا، مسجدوں پہ، مدرسوں پہ، سکولوں پہ، کالجوں پہ، یونیورسٹیوں پہ، ہسپتالوں پہ، ڈسپنسریوں پہ، لائبریریوں پہ حملے کروائے، صحافی بہت سارے مارے. اور اس کی قوم اس سے نفرت کرتی، اس کی اس انسانیت دشمن پالیسیوں کی وجہ سے. یہاں ایسے میرے یاد آ گیا کہ ہمارا وزیر اعظم ایسا عظیم وزیر اعظم ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ اس سارے کچھ کے باوجود کہ ٹرمپ کی قوم اس سے نفرت کرتی. ٹرمپ نے حملہ کر کے ایرانی لیڈر، اب بہت ساری ایک کھیپ تھی لیڈروں کی، جرنیلوں کی، جسے رستے سے ہٹایا ہے. سکول پہ حملہ کر کے 168 چھوٹی چھوٹی بچیوں کا قتل عام کیا، جس کا جواب تو مانگ رہے ہیں لوگ، اس سے دینا پڑے گا جواب. اب وہ آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے. ہمارا وزیر اعظم پھر بھی اسے نوبل پرائز کے لیے وہ کہتا ہے اس نے بڑے لوگوں کی جانیں بچائی، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائی. میرا خیال ہے جس دن یہ وزیر اعظم صاحب فارغ ہوں گے، اور حالات تو ایسے بنے ہوئے ہیں کہ لگتا ہونے والے ہی ہیں بس، اب اس دن شاید ان کو اپنے بیان پہ شرمندگی ہو، یا ویسے اگر کوئی بعد میں آنے والا کوئی طاقتور وزیر اعظم آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس وزیر اعظم کو جیل بھیجنے کی بجائے غزہ بھیج دیں. اور یہ وزیر اعظم صاحب غزہ کے حالات دیکھیں، غزہ کی لاشیں دیکھیں، غزہ میں بچوں کی میتیں دیکھیں، قبریں دیکھیں ان کی، اور ان کی داستانیں سنیں. شاید میں کہہ رہا ہوں، ویسے امید نہیں، شاید ان کو خدا کا خوف آ جائے کہ میں تو امن کا نوبل پرائز دینے کے اعلان کرتا رہا ہوں، اس نے تو بڑا ظلم کیا. یہاں اس کی قوم اس کو ظالم سمجھتی، اس کو کانگریس میں شکست ہو رہی، اس کی عدالتیں اس کے خلاف فیصلہ دے رہی ہیں. اور وہ اسی لیے تو عظیم کہتا ہے کہ ہمارے عظیم جو ہیں یہ ابھی بھی پالش کیے جا رہے ہیں، رگڑی جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں پالش بھی ختم ہو جائے تو ہم پلکوں سے بھی صاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اور بات ادھر نکل جاتی ہے اس لیے کہ دن رات دیکھتے یہی کچھ ہیں، یہی دماغ پہ سوار ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا اجتماع، مختلف فگر دے رہے ہیں لوگ، لیکن جتنا بھی بہت بڑا اجتماع تھا، 1.5 کروڑ افراد سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کی والہانہ محبت اپنے لیڈر سے. اور ٹرمپ کا پھر بکواس کرنا کہ میں چاہتا تو ان کو مار دیتا، یعنی خدائی کا دعویٰ ہے. الذی خلق الموت والحیات، رب فرماتا ہے موت و حیات کا خالق میں ہوں. ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے ان کی ساری لیڈرشپ کو پھر مار دیتا، لیکن میں نے رحم کیا ہے، میں رحم دل آدمی ہوں. ادھر سے ان کے چیف نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنے سپریم لیڈر کے نقصان کا بدلہ لیں گے. ایک طرف سے صلح کی باتیں ہیں، مذاکرات ہیں، اور ایک طرف سے ٹرمپ دھمکیوں پہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے آئے دن. تو دعائی کرنی چاہیے کہ اللہ خیر و عافیت رکھے. امن 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 ضرورت ہے انسانیت کی. خون خاری، خون بہانا، قتل عام، اور قتل عام بھی اب کیا ہے، انسان نے اپنے ہاتھ سے جو بڑی ترقی کے دعوے کرتا تھا، چاند پہ جانے کے، ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے گئے، اس نے ایسے ایسے مہلک ہتھیار بنائے ہیں جو انسانیت کے بٹھا بٹھا تباہی اور بربادی لا رہے. لاکھوں افراد موت کے منہ میں. ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی پہلے لڑائی ہوتی تھی، آمنے سامنے لشکر آتے تھے، تو 10 20 30 50 100 ادھر سے مارے گئے، ادھر جواں مرد آمنے سامنے ہوتے تھے. اب اندر بیٹھ کے چھپ کے میزائلوں سے، جہازوں سے، اور
ایٹم بم کی دھمکیاں دے رہا ہے، ٹرمپ نے دھمکیاں دی، بم مار دوں گا اور سارا کچھ نیست و نابود کر دوں گا۔ بہرحال ایک بڑا فنکشن ہوا ہے اور لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ والہانہ پن دکھایا ہے اپنے رجیم کے ساتھ۔ اگر عوام کی مرضی کی حکومت ہو تو پھر اسی طرح عوام اپنے لیڈروں کے لیے نکلتے ہیں، زندگی میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے اسحاق ڈار کے نواسے کا، اس کا شور بہت مچا ہوا ہے، میڈیا میں دہائی مچی ہوئی ہے۔ میں نے کل بھی کچھ ایک دو باتیں عرض کی تھیں، آج ڈی آئی جی صاحب کی پریس کانفرنس تھی، میں سن نہیں سکا، لیکن ویسے اب میں نے کلپ بھرنے سے پہلے ہلکا سا دیکھا تو تقریباً جتنے یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا کہ ڈی آئی جی صاحب تسلی بخش جواب نہیں دے سکے اور پریس کانفرنس چھوڑ کے چلے گئے۔ واقعہ اس طرح کا ہے کہ اس کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کے خاندان کا فرد ہے، اور جتنے جھوٹ بولیں گے اتنا ہی زیادہ کام پھیلتا جائے گا اور جھوٹ کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ کاش، بڑی دیر سے مطالبہ ہو رہا ہے، 9 مئی کے لیے خان نے خود مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوائری کروائی جائے، نواز حکومت نے آج تک اس پہ کان ہی نہیں دھرا۔ 8 فروری 2024 کے انتخاب کے لیے خان نے کئی دفعہ مطالبہ کیا، اپوزیشن جماعتوں نے مطالبہ کیا کہ اس الیکشن کی انکوائری کروائی جائے کہ جو رات 6 7 8 بجے تک جیتے ہوئے تھے، اگلے دن رات کو ہار کیسے گئے، اور 45 فارم غائب کر کے 47 جاری کر دیے گئے۔ وہ عدالتیں جو کیس سننے کے لیے بنائی گئی تھیں وہ ختم کیوں کر دی گئیں، اور جتنی پٹیشنیں دائر ہوئی تھیں ان سب کو ٹیکنیکل اعتراض لگا کے خارج کر دیا، کسی کا فیصلہ ہی نہیں کیا۔ تو اگر اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کیس کی غیر جانبدار انکوائری کروائی جاتی تو بہت ساروں کی عزت بچ جاتی، بہت ساروں کا بھرم رہ جاتا۔ اب جو میں سن رہا ہوں، سن کے خوف آتا ہے کہ ابھی بہت ساری ویڈیو آنے والی ہیں اور طوفان مچ جائے گا، دعائی پڑ جائے گی۔ شریف خاندان جو اس کام کا ماہر ہے، جو محترمہ پریس کانفرنس میں فرماتی تھیں کہ میرے پاس ابھی اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیوز بڑوں کی ہیں، وہ اشارہ کدھر کرتی تھیں سب کو پتہ ہے۔ تو اب سنا ہے کہ ویڈیوز باہر آنے لگی ہیں، یہ لائیں گے یا وہ لائیں گے، کون لاتا ہے، اور حکومت کا چل چلاؤ ہے، بعد مخالف چلنا شروع ہو گئی ہے، سیکنڈل آنے شروع ہو گئے ہیں، سرکاری صحافی اور ٹاؤٹ جو ہیں ان کو لائن دے دی گئی ہے کہ کیا لائن اختیار کرنی۔ اسحاق ڈار پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ استعفیٰ دیں، اور سنا یہ ہے، خبریں یہ ہیں، واللہ عالم بالصواب، مبینہ طور پہ پرچہ بھی درج نہیں ہو رہا تھا، پرچہ بھی درج کروایا گیا ہے بڑے زور سے کہ یہ کام چھپے نہ، پتہ لگے کہ حکمران خاندان کیا کیا کر رہا ہے۔ وہ محترمہ جو کہتی تھی میری ریڈ لائن، عورتیں میری ریڈ لائن ہیں، اب دیکھ رہے ہیں لوگ کہ وہ کیا اس کیس کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہیں جو 1.5 سال میں 1200-1400 آدمیوں کے ساتھ کر چکی ہیں، یا اس پہ پردہ پوشی کرتی آنے والے اچھا، اور بھی سگنل بہت سارے حکومت کی رخصتی کے آ رہے ہیں۔ ایک بڑا سگنل، بڑا ٹاور، بلکہ حکومت کی رخصتی کا سگنل بھی نہیں، بڑا ٹاور، ایم کیو ایم جب کہہ دے کہ ہم سڑکوں پہ آ رہے ہیں، ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اب حکومت کا چل چلاؤ ہے۔ اس لیے کہ وہ جتوائے بھی، ہرے ہوئے جتوائے گئے، سوئے ہوئے اٹھائے گئے، لڑے ہوئے اکٹھے کیے گئے، اور ان سے کہا گیا کہ تم صلح کر لو، تمہیں 17-18 سیٹیں دے دیتے ہیں۔ ہرے ہوئوں کو سیٹیں پی ٹی آئی کی اور لبیک کی تھیں، ان کی سیٹیں چھین کے ایم کیو ایم کو دے دی گئی، اور ایم کیو ایم آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح 4.5 سال سے اس نظام کا اہم ترین حصہ ہے۔ لیکن جب خان صاحب جا رہے تھے 10 اپریل یا 9 اپریل 22 کو، اس سے پہلے جو لوگ جن لوگوں نے علیحدگی کا اعلان کیا ان میں بھی سر فہرست ایم کیو ایم میں تھی،
ان کے ساتھ بھی ایم کیو ایم اسی لیے لگائی ہوئی تھی کہ جس دن خان صاحب کو چھٹی دینی ہوگی پہلے ایم کیو ایم کو باہر لے آئیں گے، پھر باپ والوں کو باہر لے آئیں گے، پھر اور جتنے راجہ ریاض اینڈ کمپنی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب۔ خان صاحب نے جب 18 میں ٹکٹیں دی تھی تو فقیر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مردم شناسی کا ثبوت نہیں دیا گیا، 2 نمبر لوگوں کو ٹکٹیں دے دی گئی ہیں اور یہ 2 نمبر لوگ 2 نمبری کریں گے، اور انہوں نے کی۔ خان صاحب کی حکومت گرائی، اور میں عرض کر رہا تھا کہ حکومت گرانے والے سگنل شروع ہو گئے ہیں، سیکنڈل آنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے ایک مہربان سہیل وڑائچ صاحب نے کہا، فیصل واؤڈا نے کہا، نصرت جاوید نے کہا کہ باد مخالف شروع ہو گئی ہے چلنی، سیکنڈل آئیں گے، شور مچے گا، اتحادی توڑے جائیں گے، اور نیا نظام لایا جا رہا ہے۔ کوئی نیا نظام کیا ہوگا؟ کچھ تو کہتے ہیں باوردی صدر ہوگا، کچھ کہتے ہیں کوئی ونڈر بوائے کو کسی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، ٹیکنوکریٹ کی حکومت لائی جائے گی، قومی حکومت کا نام دیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بات، یہ سارا کچھ منصوبے تو ہیں، اب یہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں نہیں پہنچتے، یہ تو بندے کے اختیار میں سارا کچھ نہیں ہے نا۔ پاور اور اختیار تو میرے رب کے پاس ہے، اگر کسی دن ادھر سے ڈوری ہل گئی تو سارا نظام جائے گا۔ بہت سرگرمیاں تیز ہیں پی ٹی آئی کی، اور مارچ کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں، کل منگل کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں احتجاج کا، کوئی مختلف علاقوں سے ایم پی ایم این اے قافلے سنا نکل رہے ہیں، اور بڑے احتجاج کا پروگرام بھی بنا رہے ہیں۔ میں نے شاید سہیل افریدی کا بیان تھا یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا بیان تھا، ہم نے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، ہم نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے بھی دیکھ لیا، ہم نے بہت سارے داؤ پیچ کھیلنے والے حکومتی وزراء کی باتوں پہ اعتماد کر کے بھی دیکھ لیا، سب دھوکہ ہے، ہمیں ریلیف یہ نہیں دیں گے کسی صورت، یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ دیکھ لیں، کہا گیا کہ جب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں پہلے والی سطح پہ آئیں گی تو ہم پٹرول کی قیمت اور نیچے لے جائیں گے۔ عالمی سطح میں تو پہلے والی سطح سے بھی نیچے آ گئی قیمتیں، لیکن یہاں نیچے لے جانے کی بجائے 300 سے اوپر لے جانے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ شہباز شریف، عوام کی بد دعاؤں سے بچو۔ عوام کو 4.5 سال آپ نے سبز باغ تو دکھائے لیکن کوئی ریلیف نہیں دیا، لوگ بے روزگار ہوئے، لوگوں سے صحت کارڈ چھین لیا، لوگوں سے جو احساس بنائے تھے ان کے لیے، جو رہائش کے لیے خان نے جگہ بنائی وہ چھین لی، لنگر خانے بند کر دیے، فوٹو لگائیں صرف باپ اور بیٹی اور چچا کی بورڈوں پہ، اور میڈیا کو اشتہارات دیے، کچھ 60 ارب روپے اس پہ اب تک سنا یہ ہے، واللہ عالم، سنا یہ ہے کہ اربوں روپے اس پہ اب تک خرچ کیا جا چکا ہے چند سالوں میں۔ کسانوں کو مار دیا گیا، مزدوروں کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ ایک مزدور جو 400 روپے کا لیٹر تیل ڈلوا کے موٹر سائیکل پہ جائے گا، جس کی 800 دیہڑی ہے، اور اگر کہیں رستے میں کوئی چلان والا مل گیا تو 2000 کا چلان کہاں سے بھرے گا؟ کئی لوگوں نے خودکشیاں کر لی۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کریں۔ یہ سارا کچھ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کا ضمیر بھی تو کہتا ہوگا نا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو اس کی بات ہی مان لیں۔ آج میں نے آپ کی ایک ویڈیو میاں صاحب دیکھی ہے، وہ پتہ نہیں اے آئی سے بنائی گئی ہے، ظاہر اے آئی سے بنائی گئی، آپ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ جڑا ٹبر اسی لے کے آئے ہیں ان سانو سارے نو اپنے کول بلا لا، تو اس پہ قوم خوش ہوئی ہے آپ کی اس دعا پہ۔ آپ کی اس دعا پہ ظاہر ہے فیک ہوگی لیکن ہے اچھی، اور آپ نے خود اس میں کہا کہ یہ میری صرف اکیلے کی دعا نہیں، یہ 25 کروڑ عوام کی دعا ہے۔ تو 25 کروڑ عوام کی واقعہ یہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فیک بھی ہے تو آپ کے حق میں قبول فرمائے، قوم پہ رحم فرمائے۔